अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आज मुज़ाकरात का दूसरा जो दौर है वो इस्तांबुल में हो रहा है और ये दोनों जो वफूद हैं उसमें सीनियर लीडरशिप तो नहीं है, लेकिन यानी कि जिस तरह से हमने पहला जो दौर देखा था जो कतर में हुआ था, अलबत्ता जो ऑफिशियल्स उसमें शिरकत कर रहे हैं उसमें वजारत ख़ारजा के ऑफिशियल्स हैं, पाकिस्तानी साइड से इंटेलिजेंस के हैं, अस्करी हैं, और इसके साथ साथ अफ़गान साइड से ये बताया जा रहा है कि उनके नायब वज़ीर दाखिला जो हैं वो वफ़द की क़यादत कर रहे हैं। दूसरी जानिब आपने ख्वाजा आसिफ जो कि वफाकी वज़ीर दिफा हैं उनका भी बयान देखा होगा। उनका ये कहना है कि अगर मुज़ाकरात से अफ़गानिस्तान के साथ मामला तय न हुए तो फिर खुली जंग होगी। ये आज ही उन्होंने ये बयान दिया है। इसके साथ साथ गज़ा में जो अमन माहिदा हुआ है अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से, जिसमें 8 ममालिक भी शामिल हैं, उसके हवाले से जो इस वक्त अमरीकी इंतज़ामिया का पूरा ज़ोर है कि किसी तरह से ये सक्सेसफुल हो जाए। क्या नेतन्याहू ये चाहता है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ इन फोकस हैं डॉक्टर मलिया लोधी, फॉर्मर एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूनाइटेड नेशंस। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मलिया साहिबा, दूसरा दौर पाक अफ़गान मुज़ाकरात, क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? और इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि क्योंकि जिस तरह से लास्ट टाइम हमने देखा था कि सीनियर क़यादत लीड कर रही थी, इस मर्तबा ऐसा नहीं है। सो इज़ देयर अ मैसेज हिडन? मेरा ख्याल है हमें पुरुमीद होना चाहिए सेकंड राउंड के बारे में, इसलिए कि एक एग्रीमेंट तो रीच हो चुकी है ना दोहा में, सही, जिसमें कि आप कह सकते हैं कि ब्रॉड असूल या ब्रॉड प्रिंसिपल जो हैं उस पर तो आमादगी हो चुकी है। जो दूसरे दौर का मकसद है वो ये है कि जो तफसीलात हैं, डिटेल्स जो हैं उस एग्रीमेंट की, उसको फाइनलाइज करना है, और ये भी एग्री होना है कि किस किस्म की मॉनिटरिंग मेकनिज़म इस्टेब्लिश हो सकती है, ताकि जो एश्योरेंसेस अफ़गान साइड की तरफ से पाकिस्तान को मिले हैं कि उनकी सरजमीन नहीं इस्तेमाल होगी या वो किसी मिलिटेंट ग्रुप को इजाज़त नहीं देंगे वहाँ से ऑपरेट करने की, तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए भी ये मॉनिटरिंग मेकनिज़म जो है ये ज़रूरी पाकिस्तान की नज़र में ज़रूरी है। और इस पे अफ़गानिस्तान भी ज़ाहिर है तैयार है बातचीत करने के लिए। मैं तो पूरी उम्मीद हूँ कि कोई ना कोई नतीजा निकलना चाहिए। आप एक तरह से ये इस दौर को फैसला कुन दौर भी देख सकते हैं कि इससे कोई ना कोई होपफुली कोई ब्रेक थ्रू निकलना चाहिए। जो पहला था उसके बाद भी आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा जो मुख्तलिफ बयानात उनकी जानिब से आ रहे थे। सो आप ये तो हम ये कह सकते हैं कि TTP, क्योंकि दफ्तर ख़ारजा की जो स्टेटमेंट है उसमें भी यही था कि हमारा एक ही मुतालबा है एंड दैट इज़ TTP, फितना उल हिंदुस्तान, और जो दीगर दहशतगर्द ग्रोह हैं उनके ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान में जो तालिबान रजीम है वो एक्शन ले। ये आप उम्मीद तो रख रही हैं, लेकिन ये इस पे अग्रीमेंट फुली है रिगार्डिंग TTP? देखिए, जो स्टेटमेंट्स आई हैं उस दौर के बाद, दोहा के दौर के बाद, तो उसमें तो यही इंडिकेशन मिल रही है कि तालिबान अथॉरिटीज़ जो हैं वो तैयार हैं पाकिस्तान से ताउन करने के लिए। बट ज़ाहिर है हमें इंतज़ार करना चाहिए, देखना चाहिए, इसलिए कि माजी में जो होता रहा है ज़ाहिर है पाकिस्तान उसका रिपीट नहीं चाहता। और माजी में ये होता रहा है कि पाकिस्तान को अश्योरेंसेस मिलती रही हैं फ्रॉम द अफगान साइड, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। तो इस दफ़ा ज़ाहिर है पाकिस्तान चाहता है कि ना सिर्फ एश्योरेंसेस और कमिटमेंट्स हों फ्रॉम द तालिबान अथॉरिटीज़, बल्कि एक ऐसा मेकनिज़म हो जिससे कि वो इम्प्लीमेंट भी हो उनकी एश्योरेंसेस। तो मेरा ख्याल है ये है क्रक्स ऑफ द टॉक्स। तो मलिया साहब ये बताइएगा कि जो इस वक्त क्योंकि बॉर्डर क्लोज है, तोरखंबी और इतने दिन हो गए हैं, वो जो ट्रांजिट ट्रेड है वो बंद हुआ है, डू यू थिंक कि ये जो है, क्योंकि अफगानिस्तान रिलाई करता है इस ट्रांजिट ट्रेड पर पाकिस्तान पर, दिस कैन बी यूज्ड एज अ लेवरेज, क्योंकि बहुत से एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि हमें अब इन टोटलिटी अफगान पॉलिसी को दोबारा रिव्यू करने की भी ज़रूरत है। A lot of concessions has been given. पाकिस्तान तो वो लेवरेज इस्तेमाल कर ही रहा है ना। वो तो पिछले 1-2 साल से, बल्कि 2 साल पहले तो पाकिस्तान ने एक बहुत ही कोर्सिव पॉलिसी इख्तियार की थी और उसके बाद फिर एक कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। तो मैं समझती हूँ कि
مستقبل میں بھی ایک کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی ہی رہے گی. اسٹک کا مطلب یہ ہے کہ کوئرسو, جس میں کہ دباؤ ڈالا جائے اگر وہ اپنے ایشورنسز پہ عمل نہیں کرتے, اور اسٹک کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے ان کی طرف سے بھی مطالبات ہیں نا, صرف یک طرفہ تو ٹاکس نہیں ہوتی ہیں نا, اور ان کے مطالبے جو ہوتے ہیں وہ عموماً تجارت کے حوالے سے ہی ہوتے ہیں, اور وہی ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے ہوتے ہیں, اور بارڈر موومنٹ کے حوالے سے ہوتے ہیں. تو اس میں پاکستان نے حال میں کافی کنسیشنز بھی دیے, بلکہ جب ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب تشریف لے کے گئے کابل اس وزٹ پہ, تو وہ بڑا امپورٹنٹ وزٹ تھا, بیکاز اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈپلومیٹک ری انگیجمنٹ شروع ہوئی آفٹر اے ایئرز بریک اور ہائیٹس. لیکن اس کے بعد بھی جب یہ اٹیکس جاری رہے, کراس بارڈر اٹیکس, تو ظاہر ہے پھر پاکستان نے جو ایکشن لیا وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے, اور پھر اس کے فوراً بعد وہی بارڈر کو بند کر دیا, اور ٹرانزٹ ٹریڈ ہیز بین ہالٹیڈ. لیکن دیکھیں ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ ان دونوں ملکوں میں سے کسی ملک کے مفاد میں نہیں ہے کہ تعلقات بریک ڈاؤن کر جائیں. تو یہ کہنا کہ کھلم کھلا جنگ ہوگا, میں سمجھتی ہوں یہ مناسب نہیں ہے, اس لیے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. I was just coming to that کہ ایک مذاکرات کا ماحول ہے, اور ایسے میں وزیر دفاع کا اس قسم کا بیان, is it a signal for a clear policy, یا پھر اس سے ٹاکس ڈسرپٹ ہوتے ہیں ماحول؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ دیکھیں ہر ٹاکس کے دوران اور سے پہلے پوسچرنگ ہوتی ہے, لیکن پوسچرنگ از ناٹ پالیسی. انہوں نے بھی پوسچر کیا ہے, طالبان لیڈرز کی طرف سے بھی کچھ اسٹیٹمنٹس آئے, مثال کے طور پہ ڈیورنٹ لائن کے بارے میں, وہ بھی پوسچرنگ ہے, because they can't get what they want on that front. وہ تو اگر کر سکتے تو اب تک ہو چکا ہوتا, وہ ہو نہیں سکتا. That's an international border and it's recognized as an international border. تو یہ posturing تو I think one should just take it with a pinch of salt. Okay. ملیہ لودھی صاحبہ, یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں ڈاکٹر ملیہ لودھی, سابق سفیر ہیں ٹو دا یونائٹڈ نیشنز اینڈ دا یو ایس. غزہ کی جو امن معاہدہ ہے اس پر میں بات کرنا چاہوں گی کہ سیکٹری روبیو کا بھی وہاں پر اسرائیل کا دورہ, جے ڈی وینس جو ہیں ان کا بھی ہوا ہے. سو کیا ٹرمپ انتظامیہ یہ چاہتی ہے کہ ہر صورت اس کی ایک سکسیس ہو, بٹ ڈو یو سی نیتن یاہو ڈوئنگ دیٹ؟ اس لیے کیونکہ ان کے اسرائیلی پارلیمنٹ میں جس طرح سے ویسٹ بینک پہ قبضے کے لیے انہوں نے لیجسلیشن موو کی, اور پھر جو امن معاہدے کی خلاف ورزی بھی ہو رہی ہے کہ وہ فلسطینیوں پر غزہ میں اٹیک بھی کر رہے ہیں, جس کے اوپر حماس نے بھی کہا ہے کہ اس کی عملداری کی جائے اس سیز فائر کی. دیکھیں امریکہ کا اتنے سارے لیڈرز کو اور آفیشلز کو ٹیل اویو بھیجنا اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ کلیئرلی ان کی نظر میں اور ہم سب کی نظر میں بلکہ دی امن معاہدہ از ان ٹربل. اٹس ان ٹربل بیکاز اسرائیل جو ہے وہ ماضی کی طرح ایگریمنٹ کر لیتا ہے لیکن اس پہ عمل پھر نہیں کرتا. اور اس وقت بھی ہمیں خدشہ تھا بہت سارے لوگوں کو کہ ایک دفعہ ہاسٹیجز جب ریلیز ہو جائیں گے تو اسرائیل جو ہے وہ جنگ پھر شروع کر دے گا, اس لیے کہ آل انڈیکیشنز پوائنٹ ٹو دا فیکٹ کہ جو پرائم منسٹر نیتن یاہو ہیں وہ ان کی دلچسپی نہیں ہے امن میں, وہ جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں, اور ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے غازہ سے وڈرا کرنے کا, جو کہ ایک بہت ہی اہم حصہ ہے اس 20 پوائنٹس جو ٹرمپ کے 20 پوائنٹس پیس پلان ہے. تو میرا خیال ہے ٹرمپ کی طرف سے دیکھیں ٹرمپ نے اپنی پوری پریسٹیج اس پہ اسٹیک کی, اس پہ لگائی, اس نے اپنی ریپوٹیشن اس کی اس پہ مبنی ہے. تو اگر یہ آگے نہیں چلتی گاڑی تو اس کی تو بہت ہی بڑا بلو ملے گا امریکہ کو, امریکہ کی کریڈیبلٹی کو. تو اس لیے اس وقت میرا خیال ہے ان کی کوشش جو ہے وہ ہے ٹو سیلویج دا پلان, بیکاز دا پلان از ان ڈیپ ٹربل اینڈ آئی تھنک وی ہیو اے ٹرننگ پوائنٹ. سو یہ جو ڈیپ ٹربل میں پلان ہے, جو 8 ممالک ہیں جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا, کیا وہ کس حد تک پریشرائز کر سکتے ہیں آن دا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کہ اس کی عملداری ہونا لازم ہے؟ میرا خیال ہے یہ ساری چیز تو ٹرمپ پہ اب ڈپینڈ کرتی ہے. اب یہ 8 ملکوں کی بات نہیں ہے, انہوں نے جو کرنا تھا کر چکے ہیں, آخر پلان تو اناؤنس ہو چکا ہے نا, لیکن ایوری تھنگ ڈپینڈس ناؤ کہ کس حد تک ٹرمپ انگیج رہتا ہے, بیکاز ٹرمپ کا بہت ہی ایک شارٹ اٹینشن اسپین ہے. وہ ایک دن کسی ایشو پہ فوکس کرتا ہے, اگلے دن کسی اور پہ کرتا ہے, مرکیوریل پرسنالٹی ہے. لیکن دیکھنا اب یہ ہے کہ اس وقت جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ انڈیکیشنز یہی ہیں
کہ امریکہ جو ہے اور صدر ٹرمپ جو ہیں وہ دباؤ ڈالنے کے لیے تیار ہیں اور ڈال رہے ہیں. مگر کس حد تک یہ کامیاب ہوتا ہے ابھی کچھ کہنا نہیں، یعنی کہ قبل از وقت ہے کچھ کہنا. اوکے، سیکٹری روبیو نے جس انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے قیام کا بھی ذکر کیا کہ اٹ ہیز ٹو بی ڈن، اور وہ اسرائیل جو ہے وہ بہت سی کنٹریز جو ہیں وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، دے وانٹ ٹو پارٹیسپیٹ، لیکن ویل سی کہ اسرائیل ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہے. سو ہم کیا دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہ حماس اگر ڈی ملٹرائز بھی ہو جاتا ہے اکارڈنگ اسٹیکنگ ٹو دا پلان، اگر تو اس کے بعد غزہ میں آپ کیا دیکھ رہی ہیں، فلسطینیوں کا مستقبل کیا دیکھ رہی ہیں؟ بیکاز ان سے تو کنسلٹ نہیں کیا جائے گا، اٹس آل دا کنسلٹیشن از ود اسرائیل. دیکھیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ سارا جو معاہدہ ہے وہ میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ تو اسرائیل کی ٹرمز پہ ہوا ہے، لیکن اسرائیل کی جو اس وقت ایٹیچیوڈ ہے وہ یہ کہ وہ اگلے مرحلے پہ جانے ہی نہیں دے رہا اس پیس پلان کو. ابھی فرسٹ فیز ہی پہ، یعنی کہ وہاں پر بھی فرسٹ فیز میں بھی جو سیز فائر ہے اس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے. تو جو ایشوز آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اسٹیبلائزیشن فورس کے اور ڈی ملٹرائزیشن آف غازہ اور ڈسارمنگ آف حماس، یہ سارے ایشوز ابھی سیکنڈ اور تھرڈ فیزز میں آنے ہیں. اور جہاں تک حماس کا تعلق ہے، ظاہر ہے انہوں نے تو بہت کلیئرلی کہا ہے کہ کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ ڈسارم کریں گے، دے لے ڈاؤن دیئر آرمز انٹل اسرائیل withdraws فرام غازہ. تو ان دونوں پروسیسز کو سیکوینس کرنا بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن اس چیلنج کو میٹ کرنے کے لیے اسرائیل کی کمٹمنٹ کی ضرورت ہے، اور اس وقت وہ کمٹمنٹ نظر نہیں آ رہی. صحیح، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی فار بینگ ود اس آن دا شو. اسی کے ساتھ وہ ہے ایک بریک کا. بریک سے جب واپس حاضر ہوں گے تو ہمارے ڈومیسٹک پالیٹکس میں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک. جو اس وقت ایکسٹرنل پالیسی ہماری ہے، یعنی فارن پالیسی کے محاذ پر جس طرح سے پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، اور جو انٹرنیشنل جریدے ہیں وہ بھی پاکستان کی اس مضبوط پوزیشن کو سراہ بھی رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں اس کے بارے میں، لیکن جو سیاسی صورتحال ہے وہ چونکہ ابھی تک ایسی ہی ہے، اور بلکہ اپوزیشن کی جماعتیں ابھی بھی کافی تنقید کرتی نظر آتی ہیں، اور اسی طرح سے جو معاشی پالیسیز ہیں اس پر بھی اس وقت تنقید کی جا رہی ہے اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے یا پھر سینئر سیاستدانوں کی جانب سے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں محمد زبیر صاحب، سابق گورنر سندھ ہیں، سینئر سیاستدان. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. زبیر صاحب، پہلے تو معاملات ہم ڈسکس کر لیں ٹی ایل پی کے حوالے سے، کیونکہ یقیناً پنجاب حکومت کا پہلا ڈیسیشن، اس کے بعد پھر وفاقی حکومت کو ارسال کیا گیا، اور یقیناً یہ پاکستان کی جو گیون معاشرہ ہمارا ہے اس میں اگر دیکھا جائے یا اس نظام میں دیکھا جائے تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور ایک جسے کہا جاتا ہے ایک بڑا مشکل فیصلہ ہے جو لیا گیا ہے. آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو یا پھر جے یو آئی ہو، وہ کچھ اس سے زیادہ خوش نہیں ہیں، اور ان کے بیانات بھی آپ کے سامنے ہیں، بلکہ مکس سگنلز میں کہوں گی ان کی جانب سے آ رہے ہیں. دیکھیں، میں تو بالکل کلیئر پہلے سے ٹی ایل پی کے علاوہ بھی کہ پاکستان میں اگر ہمارا جو سفر، ترقی کا سفر یا لوگوں کی خوشحالی کا سفر ہے، اس میں بہت سی رکاوٹیں آئی ہیں، اور ایک بہت بڑی وجہ جو ریلیجس ایکسٹریمزم رہی ہے پاکستان میں، جس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے بہت دفعہ اسٹیٹ نے گھٹنے ٹیکے جو اس کو نہیں ٹیکنے چاہیے تھے. اسٹیٹ نے، ریاست نے بہت سی ایسی تنظیموں کو جنم دیا ریلیجن کے نام پر، جس میں پولیٹیکل جو مین سٹریم پارٹیز تھیں ان کے لیے نقصان دہ شامل ہوئی، بہت ان کو ڈرانے دھمکانے کے حوالے سے اور ان کے ووٹ بینک کو حاصل کرنے کے حوالے سے. پاکستان میں ظاہر ہے ریلیجن کو یا سیکٹیرینزم کو استعمال کیا گیا اپنی پولیٹیکل پروپیگنڈے کے لیے، اینڈ دیٹ obviously did not help پاکستان، اور نہ ہی پاکستان کا امیج اس سے کوئی فائدہ ہوا. سو میں تو اس کو پازیٹیو ہی سمجھتا ہوں، اور یہ خواہش کرتا ہوں کہ ان لائک ان دا پاسٹ جہاں ہم نے بہت سی جو پولیٹیکل ریلیجس پارٹیز تو نہیں میں کہوں گا، ریلیجن کے نام پر تو آپ ضرور کر سکتے ہیں اپنا
جو بھی کسی کا تھنکنگ ہے اسلام کو پھیلانے کے لیے وہ تو ایک پازیٹیو چیز ہے، لیکن جب آپ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں اسلام کو اپنے کوئی بھی خواہشات کو ایڈوانس کرنے کے لیے، وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اچھا، لیکن دیکھیں ماضی میں بھی ٹی ایل پی کا اگر ہم ذکر کریں، اس قسم کی کسی بھی جماعت کی جو کالعدم قرار دینے کے لیے حکومت سمری موو کرتی ہے یا فیصلہ لیتی ہے، وہ خود سے تو ہم نے نہیں دیکھا کہ لیا جا سکتا ہے، چاہے وہ عمران خان صاحب نے لیا ہو یا پھر ابھی لیا گیا ہو، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس قسم کی جماعت کس کے آشرواد سے بنتی ہے۔ تو کیا سمجھا جائے، میسج کیا ہے؟ کیا انہوں نے بھی اب چینج آف ہارٹس وہاں پر بھی ہو گیا ہے؟ یہ کنسسٹنٹلی ایسے ہی ہوا ہے کہ ایک جماعت کو پہلے بنایا گیا کسی پولیٹیکل پارٹی کی ووٹ بینک کو کمزور کرنے کے لیے، ایون ایتھنک جماعتوں کو، جس طرح MKM کا جو 1980s میں پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک کو خراب کرنے کے لیے اس وقت کی ملٹری حکومت جو ضیاء الحق کی تھی انہوں نے بنایا، انہوں نے پروموٹ کیا، اور انفارچونیٹلی ان کو اور بھی اس کے بعد بھی جس طرح جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں پروموٹ کیا گیا۔ اسی طرح سے اگر آپ TLP کو دیکھیں تو 2017 میں فرسٹ ٹائم وہ ابھر کے سامنے آئی، اور وہ جب فیض آباد دھرنا تھا وہ اس وقت بھی PMLN کو کمزور کرنے کے لیے کیا گیا، اور فیض آباد میں جو ہوا اور جس طرح سے اینڈنگ ہوئی وہ بھی ہمارے سب کے سامنے ہے۔ یعنی کہ اس وقت کی جو حکومت تھی شاہد خاقان عباسی کی، وہ بالکل ہیلپ لیس تھی۔ انٹیریئر منسٹر جو اس وقت تھے احسن اقبال، ان کو گولی ماری گئی، اور مطلب کوئی بھی مطلب ان کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سو ظاہر سی بات ہے یہ چینج آف ہارٹ، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ لیٹس ہوپ کہ دس از اے پرماننٹ چینج آف ہارٹ، اور کل کو ایک اور ریلیجن کے نام پر کسی کو اور کو ایڈوانس نہ کیا جائے، بیکاز پاکستان کی بہت بٹر ہسٹری ہے، اور یہ صرف انٹرنل معاملات میں نہیں، ہم نے دیکھا کچھ کشمیر اسپیسیفک بنی، کچھ انڈیا اسپیسیفک بنی، کچھ افغان اسپیسیفک بنی، جیش محمد، لشکر طیبہ، یہ ساری جماعتیں جو ہیں اس سے پاکستان میں بھی تباہی ہوئی، اور اس سے آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کا انٹرنیشنل امیج جو تھا وہ شدید اس کو نقصان پہنچا۔ تو تحریک انصاف کی جانب سے جو جس قسم کے سگنلز آ رہے ہیں، گزشتہ روز بھی ایک ممبر پارلیمنٹ ہمارے ساتھ تھے، وہ کہہ رہے تھے بڑا غلط فیصلہ ہے جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے، سڈنلی کیا وہ صرف سیاست برائے سیاست کر رہے ہیں؟ کیونکہ خود عمران خان کے زمانے میں بھی اس کو بین کیا گیا تھا، جب وہ وزیر آباد دھرنا ہوا تھا اس وقت بھی بڑی وائلنس ہوئی تھی۔ دیکھیں دو مختلف چیزیں ہیں، ایک کہ وہ جماعت کیا ریپرزینٹ کرتی تھی، اس کا پاسٹ کیا تھا، وہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو اس فیصلے میں لگتا ہے شامل ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو یہ ریسنٹ جو بھی ہوا بریدکے میں، دیکھیں نا جماعت کو بین کرنے کا طریقہ کار پاکستان کے آئین میں بالکل کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے، اور اس پر چاہے صوبائی حکومت ہے، وفاقی حکومت ہے، الیکشن کمیشن ہے، اس کو اسی حدود میں رہ کے آپ کو آگے لے کے جانا ہے۔ آپ کا کوئی رائٹ نہیں بنتا کہ جی چونکہ یہ خراب ہے، جس سے پنجاب پولیس کے حوالے سے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جی کورٹس سزائیں نہیں دیتی، ہماری کرمنل سسٹم خراب ہے، اس لیے ہم بندے کو وہ اس میں کنفرنٹیشن کے نام پر مار دیتے ہیں کہ جی یہ ہوا تھا۔ اسی طرح کے الفاظ وفاقی وزراء اور رولنگ پارٹی کے لوگ PTI کے لیے استعمال کرتے رہے کہ جی ہم اجازت اس لیے نہیں ان کو دیتے ریلی کرنے کی یا جلسہ کرنے کی کیونکہ یہ دہشت گردی کرتے ہیں۔ انہوں نے پچھلی دفعہ بھی جب نومبر 2024 میں جب وہ ہوا تھا اسلام آباد میں مارکا، تو ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے دہشت گردی کی تھی، رینجرز کے لوگوں کو مارا تھا۔ سو جب حکومت ایک ایکسکیوز ڈھونڈتی ہے لوگوں کو مارنے کے لیے، اس کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ دے ہیو ٹو ویدر یو آر دا گورنمنٹ اور ویدر یو آر دی اپوزیشن اور ریلیجیس پارٹی، آپ کو اسی حدود میں رہ کے، آپ کے لیے نہیں ہے کہ آپ کے پاس رائٹ ہے وہ اسٹیپ اٹھانے کا۔ سو بالکل جوڈیشل انکوائری وہ ایک الگ آپ کیس ہے آپ کا، یہ آپ کے ریزنز ہیں کہ ہم اس کو بین کرنا چاہتے ہیں۔ پوائنٹ ٹیکن۔ سو TLP پہ آپ تو کلیئر ہیں کہ ہاں جی بین ہونا چاہیے، اور اس قسم کی کوئی بھی ایسی جماعت جو کہ ماضی میں بھی جنہوں نے ووٹ بینک توڑنے کے لیے، ایتھنک ڈیوائڈ کے لیے یا پھر کسی اور مقصد کے لیے بنائی گئی ہو، اس سے پاکستان کی جو امیج ہے وہ بھی خراب ہوتا ہے اور ایکسٹریمزم میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں کیونکہ آپ نے ذکر کیا پاکستان تحریک انصاف کا، ہم بات کر رہے تھے یہ جو معاملات ہیں زبیر صاحب، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی ملاقات، یہ سیٹل نہیں ہو رہا ہے۔ اب از اٹ سچ اے بگ ایشو کہ اگر ملاقات ہو جائے تو آپ کے نزدیک حکومت کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے، اور نہ ہو تو حکومت کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ دیکھیں اس کا نقصان تو پاکستان کو ہے سب سے زیادہ،
اور مجھے تو میں حیران ہوں کہ 2025 میں ہم وہ 1950s اور 60s اور 70s وغیرہ کی اور ارلی پیریڈز کی سیاست کو دوبارہ دہرا رہے ہیں اور کسی نہ کسی طرح سے جسٹیفائی کر رہے ہیں. حکومت کی میں بات کر رہا ہوں. ایک بڑا کلیئر ہے پاکستان کا آئین ہے, اس آئین میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ کس کی رائٹ ہے لوگوں کو ریپرزینٹ کرنے کی ایز چیف منسٹر, ایز پرائم منسٹر. پی ٹی آئی از بائی فار the most popular political party in KP. No one can claim otherwise, despite جو بھی حرکتیں 2024 کے الیکشن میں کی ہیں, مخصوص نشستیں زبردستی حاصل کرنے کے لیے کی ہیں, اس کے باوجود انہوں نے 90 یا 92 ووٹس لیے اور چیف منسٹر بنے. یہ پی ٹی آئی کے لیڈر کا رائٹ ہے وہ جس کو مرضی نومینیٹ کریں. یہ ہمارا یا آپ کا رائٹ نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں یہ کہیں کہ جی یہ تو بندہ صحیح نہیں ہے. جب مجیب الرحمان کو آپ یہ رائٹ دے سکتے تھے, اور میں ریفر کر رہا ہوں نواز شریف کا, جب آپ ان کو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مجیب کو ٹرانسفر کرنی چاہیے تھی پاور کیونکہ وہ الیکشن میں جیت کے آئے تھے, عوام کو ریپرزینٹ کرتے تھے, تو سہیل افریدی نے کیا کیا؟ واٹ ہے سہیل افریدی؟ اور ان کا کیوں نہیں رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کرے؟ کیوں روکا جا رہا ہے؟ مطلب یہ تو جواب انہوں نے دیکھا ہے, روکا کیوں جا رہا ہے؟ جبکہ یہی فیسیلٹی آپ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ کنوکٹڈ ہے, تو نواز شریف بھی کنوکٹڈ تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ صحیح کنوکٹڈ تھے, بٹ ہی واز کنوکٹڈ. چاہے وہ لندن میں جب بیٹھے تھے یا جیل میں بیٹھے تھے, وہ اپنے لیڈرشپ سے ملتے تھے. بلکہ آپ کو یاد ہوگا پی ٹی ایم کی جب فرسٹ گورنمنٹ بنی ہے تو پرائم منسٹر سمیت پوری کابینہ لندن پہنچی تھی. یہ تو مجھے یاد ہے, لیکن زبیر صاحب, رانا صاحب تو یہ کہتے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب نے ابھی 2 روز قبل یہ بات کہی کہ اگر مشاورت کر بھی لیتے ہیں, ملاقات ہو جاتی ہے اور پھر کابینہ بھی تشکیل ہو جاتی ہے تو کل عدم ہوگی, کیونکہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے میاں نواز شریف صاحب کے کیس کو لے کر, اس میں یہی تھا کہ نہ تو وہ پارٹی کی قیادت کر سکتے ہیں کوئی بھی مجرم, اور نہ یہ کوئی سیاسی فیصلے کر سکتے ہیں. تو پھر پہلے آپ سیاسی فیصلے, آپ کی تو کابینہ. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ صرف کابینہ کے لوگ لندن نہیں جاتے تھے. ہر ہفتے ایون وہ جو 15 دن کے بعد پیٹرول انکریز کرنے کا ڈیسیجن ہوتا ہے پاکستان میں کہ جی 15 تاریخ کو اور لاسٹ آف دا منتھ کو, وہ بھی ویڈیو کانفرنس کال ہوتی تھی. نواز شریف اور اسحاق ڈار وہاں لندن میں بیٹھے ہوتے تھے, اور یہاں وفاقی وزراء جو تھے, جو بھی رسپانسبل تھے, پرائم منسٹر اور اس کے ساتھ ساتھ فائنینس منسٹر اور دوسرے 1-2 اور جو منسٹر تھے, وہ ان کی مرضی سے پرائس انکریز یا کم ہوتی تھی. ابھی آپ وہ مطلب اس حد تک وہ انوالو تھے ڈیسیشن میکنگ میں. یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے دوران کی بات کر رہے ہیں زبیر صاحب, یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ. جی فرسٹ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جب بنی تھی. تو فرسٹ کیوں کہہ رہے ہیں 2022-2023 وائی فرسٹ؟ اچھا, لیکن ابھی آپ کو لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کسی بھی ڈیسیشن کے اندر اب شہباز شریف صاحب انہیں کنسلٹ کرتے ہیں؟ اب مجھے نہیں پتہ کہ وہ کنسلٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, لیکن مجھے یہ ضرور پتہ ہے کہ یہ جو بھی حرکتیں ہو رہی ہیں, انکلوڈنگ جو آپ نے کہا کے پی میں چیف منسٹر کو ہم نہیں بننے دیں گے, اور تمام سٹیٹمنٹس آئیں اور اب ان کو نہیں ملنے دیں گے, یہ جہاں تک جس نواز شریف کو میں جانتا ہوں وہ ان کی یہ تھنکنگ نہیں ہے, کی ناٹ بی ان کی یہ تھنکنگ. سو میرا تو خیال ہے کہ وہ کمپلیٹلی سائڈ لائن ہو چکے ہیں, اور ان کے پاس ظاہر ہے کوئی بھی ایسا پتہ نہیں بچا جس سے وہ انفلوئنس کر سکیں شہباز شریف کی حکومت کی ڈیسیجن میکنگ, بیکاز شہباز شریف کے پاس خود ڈیسیجن میکنگ کے لیے کچھ نہیں ہے, وہ بھی ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ. سو لیٹس سے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی انکلوڈنگ میاں نواز شریف کے پاس کوئی بھی سے نہیں ہے فیصلہ سازی کا, اور یہ تو بہت ہی بڑا فیصلہ ہے کہ جی سہیل افریدی کو ملنے دینا ہے یا نہیں ملنے دینا, اور یہ بیوقوفانہ فیصلہ ہے. ایونچولی ملنے دیں گے, لیکن ڈیمیج آلریڈی ہو چکا ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, پھر تحریک انصاف کے معاملات آپ کس طرح سے آگے جاتے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ جو جیسے فواد چودھری صاحب ہیں, انہوں نے ایک وقت گزارا ہے تحریک انصاف میں, وہ بڑے اس وقت ناقد ہیں اس موجودہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے. دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ طارق فضل چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر ریکویسٹ کی گئی ٹو شفٹ ٹو بنی گالا ہم بالکل پوری کر دیں گے. سو کہاں بیٹھتے دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کے معاملات, یا بس یہ جوں کے تو ہی رہیں گے؟ اور نہ ہی عمران خان صاحب از آلسو کمنگ ڈاؤن فرام ہز نیریٹو, وہ جس طرح سے ابھی بھی ایک مزاحمت کی سیاست کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, جبکہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ وہ ایکس کو بین کرنے کے لیے ان کے جو اکاؤنٹ ہے اس کے لیے بھی عدالت سے رجوع کیا گیا ہے, اور اسے بھی مقرر کر دیا گیا ہے اس درخواست کو سماعت کے لیے. دیکھیں ایز اے پاکستانی میں تو بہت خوش ہوں کہ وہ مزاحمت کی سیاست کر رہے ہیں, کیونکہ اگر عمران خان اس وقت مزاحمت کی سیاست نہیں کریں گے تو پاکستان میں پھر بچے گا کیا؟
پھر پاکستان میں جمہوریت کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اس وقت کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے یا پولیٹیکل لیڈر ہے جو مزاحمت شو کر رہی ہے, جو پاکستان میں فری میڈیا آزادی کے لیے بات کر رہی ہے, جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے بات کر رہی ہے, جو پارلیمنٹ کی سوورینٹی کے لیے بات کر رہی ہے, جو اس نظام جس میں سیاسی رہنما انکلوڈنگ پرائم منسٹر آف پاکستان کی کوئی سے نہیں ہے, تو اگر عمران خان بیچ میں سے ہٹ جائیں گے تو پھر پاکستان میں کون مزاحمت کرنے والا ہوگا؟ آلریڈی پاکستان از کلاسیفائڈ ایز این اتھارٹیرین اسٹیٹ بائی آل آرگنائزیشن, ہیومن رائٹ آرگنائزیشن, انٹرنیشنل باڈیز اینڈ سو آن. تو پھر میں اور آپ اور سارے لوگ بے بس ہوں گے کہ جس کا جو جس ملک میں 5 ججز آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ عرصے دراز سے اپنا کنسرن ریز کر رہے ہیں, سپریم کورٹ تک پہنچ کے کہ ہمیں ڈرایا جاتا ہے, دھمکایا جاتا ہے, ہماری سرویلنس ہوتی ہے اور ہمیں فیصلے دینے کے لیے فورس کیا جاتا ہے. جہاں یہ نظام ہو تو ایٹ لیسٹ کوئی پولیٹیکل لیڈر اگر کھڑا ہے اور مزاحمت کر رہا ہے تو میں تو بالکل اس کو سلوٹ کروں گا اور میں سمجھوں گا کہ یہ پاکستان کے لیے اچھا ہے. سیاست تو ہونی چاہیے, ہر ایک حکومت کا اپنا حق ہے, مسلم لیگ, پیپلز پارٹی, سب کا, لیکن عمران خان از دا اونلی ون اسٹینڈنگ بٹوین کمپلیٹ یہاں اتھارٹیرینزم اور جمہوریت کے اگر کوئی چانس ہے اس کو واپس آنے کی. بٹ زبیر صاحب, وی مسٹ ناٹ فرگیٹ کہ جو بھی جماعت ہو, اس وقت عمران خان ہے, اس سے پہلے نواز شریف صاحب کی جماعت تھی, اس سے پہلے آپ چلے جائیں ریوائنڈ, جو بھی اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ فری میڈیا کی بھی بات کرتا ہے, وہ جمہوری اقدار کی بھی بات کرتا ہے, وہ آئین اور قانون کی بات کرتا ہے, پارلیمان کی بالادستی کی بات کرتا ہے, اینڈ فاسٹ فارورڈ کر کے جب وزیر اعظم کی کرسی پر براجمان ہوتے ہیں تو سب بھول جاتے ہیں. یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے, اور یہ ڈیبیٹ بھی ہونی چاہیے اور یہ کویسچن بھی ریز کرنا چاہیے تمام پولیٹیکل لیڈرشپ بشمول عمران خان سے, تحریک انصاف سے, کہ آپ کا جو پاسٹ ہے کیا وہ فیوچر میں آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں کہ دیور مسٹیکس دیٹ ور میڈ, اور آئندہ آپ سویلین بالادستی کو اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور فری میڈیا کو صحیح معنوں میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ بالکل بحث ہونی چاہیے. لیکن آج نادیہ میرے اور آپ کے پاس تو آپشن ہی کوئی نہیں ہے. میرے اور آپ کے پاس اگر ہم یہ کہیں ڈسمس کرتے ہیں کہ عمران خان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے تو پھر واٹ آر وی آسکنگ ایکچولی؟ وی آر سیئنگ کہ جی ٹوٹل سبمیشن ہو جانی چاہیے. اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر تھوڑا بہت ہاتھ ہلکا رکھا جاتا ہے تو اس وجہ سے رکھا جاتا ہے کہ وہاں سے مزاحمت ہو رہی ہے عمران خان کی, اگر وہ مزاحمت بھی ختم ہوگی تو بالکل تو یہ تو نازی جرمنی بن جائے گا ملک. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت تو یہ چوائس ہے ہی نہیں. جسٹ لائک ضیاء کے زمانے میں بھٹو صاحب کی پرفارمنس کی بات نہیں ہوتی تھی کہ انہوں نے سن 71 سے سن 77 تک کیسے پرفارم کیا تھا, چاہے وہ معیشت تھی, چاہے وہ فورن پالیسی تھی, ڈومیسٹک افیئرس تھے. لیکن اس لیے بھٹو صاحب کو سپورٹ کرتے تھے تمام وہ لوگ جو جمہوریت چاہتے تھے کہ ضیاء الحق از ان ایکسیپٹیبل. وہ تو ایک ڈکٹیٹریل ایک آدمی ہے جس نے رون دیا ہے سارے پروسیس کو, تو آئین کو بالکل وہ کر دیا. تو اس وقت چوائس کوئی نہیں تھی. جسٹ لائک دیٹ اس وقت کوئی چوائس نہیں. اس وقت آپ ان ساری جمہوری قوتوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو جمہوریت کو واپس لانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں. زبیر صاحب, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں محمد زبیر صاحب, سابق گورنر سندھ. زبیر صاحب, آپ ذرا, کیونکہ آپ اس پر کافی آپ کے ایکس اکاؤنٹ پر بھی اور ویسے بھی برملا آپ بات کر رہے ہوتے ہیں, میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس حکومت نے, کیونکہ IMF کے پیکج میں ہیں ہم ان کے ساتھ اس وقت, لیکن وہ جو لانگ ٹرم پالیسیز کا شہباز شریف صاحب ذکر کرتے آئے اور کہا کہ اب نہیں تو کبھی نہیں, اور اس وقت بھی وہ جتنی بھی معاشی اشاریاں ہیں ان کی بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ سب بیٹرمنٹ ہے. بٹ آن دا ادر سائڈ ابھی فائنانس منسٹر نے بھی یہ بات کہی کہ اگر کمپنیاں جا رہی ہیں یعنی MNCs تو دوسری آ بھی رہی ہیں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹیکس اصلاحات بھی ہوئے ہیں, تاجر برادری سے, جو ریٹیلر سے ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا ہے وہ بھی زیادہ کیا ہے ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ٹائم. سو لائک his outlook was that it's very positive whatever is happening. لیکن آپ تنقید کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ کچھ بھی اچھا نہیں ہے اس وقت. کچھ بھی اچھا نہیں ہے. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی معیشت ہوتی ہے اس میں اگر عوام کی بہتری نہ ہو وہ کوئی اچھی معیشت نہیں ہوتی ہے. اور عوام کی معیشت کے حوالے سے نہ فائنانس منسٹر بات کرتے ہیں نہ ہی پرائم منسٹر, اور وہ کر بھی نہیں سکتے. وہ کیسے کہہ سکتے ہیں, وہ اس چیز کو ڈینائی کر سکتے ہیں اور اس وجہ سے بات نہیں کرتے
کہ جی ورلڈ بینک کی رپورٹ کے حساب سے 7% پاکستانی اس غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں پچھلے 3 سال میں. وہ یہ اس چیز کے کبھی بھی ڈینائی نہیں کریں گے اور چیلنج نہیں کریں گے کہ 60% آپ کی پرچیزنگ پاور مڈل کلاس کی پچھلے 3 سال میں کم ہو گئی. وہ کبھی اس چیز کو ڈینائی نہیں کریں گے کہ ان امپلائمنٹ جو ہے وہ 24% ہو چکی ہے. وہ کبھی اس چیز کو ڈینائی نہیں کریں گے کہ یہاں سے لوگ اس لیے جا رہے ہیں کہ پاکستان میں بزنس ماڈل جینوئن ہے ہی نہیں, سسٹینیبل ہے ہی نہیں, جہاں سب سے زیادہ ٹیکسز ہوں, by far the highest in the region and one of the highest in the world, taxes. اور اسی طرح سے آپ کی جو انرجی پرائسز ہیں highest in the region. تو آپ کی کون سی نہیں آ رہی ہے اور کیوں آئے گی؟ پروکٹر اینڈ گیمبل, فائزر اور سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ایک اور پروکٹر اینڈ گیمبل کی جگہ کوئی آ کے یہاں سیٹ اپ کرے گا. کس وجہ سے جا رہے ہیں؟ پاکستان نے اگر اٹریکٹ کرنا ہے فورن, اور بائی دا وے وہ کبھی یہ نہیں بات کریں گے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جو کہ فنڈامنٹل ہے, دا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے, وہ لوسٹ ہے 51 سال میں ڈسپائٹ ایس آئی ایف سی. اور یہ میں صرف فیکچوئل نمبرز وہ دے رہا ہوں جو حکومت کبھی بات بھی نہیں کرے گی. سو یہ کہنا کہ جی اس نے بلومبرگ نے یہ کہہ دیا کہ بینکس کی ریٹنگ امپروو ہو گئی ہے, یا یہ کہنا کہ جی جو ہماری ایلیٹ ہے وہ دبا کے پیسہ بنا رہی ہے اور جو متوسط طبقہ ہے وہ دبا کے غریب ہو رہا ہے. لک ایٹ دا کیپ 160-170,000 پر آپ کی اسٹاک مارکیٹ پہنچ گئی ہے. تو اتنے مزے ہیں ایلیٹ کے, اتنے مزے ہیں کہ ان کے تو کبھی بھی نہیں تھے. تو زبیر صاحب کیا کیپیبلٹی نہیں ہے معیشت کو درست کرنے کی, یا وہ چاہ نہیں ہے؟ نہیں, میں چاہ تو ضرور ہو کہ میں یہ نہیں کہتا, لیکن 3.5 سال دیکھیں نا, یہ میں اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوتا ابھی کوئی 4 مہینے پہلے حکومت آئی ہے. 3.5 سال پہلے شہباز شریف نے کھڑے ہو کے کہا تھا میں 6 مہینے میں معیشت کو ٹھیک کر دوں گا, میں پبلک سیکٹر کمپنیز کو ٹھیک کر دوں گا. مجھے ایک کا بتا دیں ریسٹرکچرنگ یا پرائیویٹائزیشن, ایک. مطلب آپ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. آپ نے ایس آئی ایف سی جب قائم کی تھی تو آپ نے خود کہا تھا $75 بلین سے $100 بلین آئیں گے, اور پتہ چلا 2 سال کے بعد لوسٹ انویسٹمنٹ ریشو ہے پچھلے 51 سال میں. ہم نے نہیں نمبرز دیے تھے غربت میں. اگر اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ نادیہ, جی ڈی پی گروتھ ایوریج 3 ایئرس کی جو پچھلے 3 سال پورے کے پورے شہباز شریف کے, دس از دا لوسٹ ایوریج ان آر ہسٹری 1.62%. مطلب آپ تو پھر آپ نے واٹ ہیو یو ڈیلیورڈ. جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا, معیشت کبھی بھی وہ اس کو آپ اچھا نہیں کہہ سکتے جس میں عوام سفر کر رہے ہیں. غربت میں اضافہ ہوا ہے, الٹریسی میں اضافہ ہوا ہے, ہیلتھ سیکٹر تباہ برباد ہو گیا ہے, آپ کا ان امپلائمنٹ 24 سے 25% ہو گیا ہے, یوتھ میں تقریباً 34%. جی قرضوں میں بھی اضافہ ہوا ہے. اچھا, ساتھ پھر قرضوں میں آپ پہلے بات کرتے تھے کہ جی پی ٹی آئی کی حکومت میں 19 ٹریلین کا قرضہ لیا گیا ہے 3.5 سال میں. آپ نے 3.5 سال میں کتنا لیا؟ کلوز ٹو 38-37 ٹریلین روپیز. تو پھر آپ کچھ تو کسی لیول پر تو جسٹیفائی کریں نا. یا تو آپ امپلائمنٹ جنریٹ کر رہے ہیں, یا تو آپ انویسٹمنٹ جنریٹ کر رہے ہیں. اب فیوچر میں کیا ہوگا ان کے, اگر آپ الفاظ کو ان بٹوین دا لائنز پڑھا کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کوششیں کر رہے ہیں. وہ بالکل سر آنکھوں پر نظر بھی آ رہا ہے, پرائم منسٹر بھاگ رہے ہیں, ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں, بٹ اٹ ٹیکس فار مور and intelligent things to do before your economy can turn around. اور اس وقت اگر آپ کا انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جہاں ہے وہاں سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ میں آپ کو بتا دوں, ایٹ لیسٹ 1-2 سال تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک دم سے ہاں $50 بلین انویسٹمنٹ آنی شروع ہو جائے, اور اس کے لیے بھی اگر باہر سے آئے گی تو اس کے لیے نادیہ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے ڈومیسٹک انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. اگر ڈومیسٹک انویسٹرز نہیں انویسٹ کر رہے تو فورن انویسٹرز نہیں آئیں گے. بالکل آپ نے درست فرمایا زبیر صاحب. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس آن دا شو. پروگرام کا وقت ختم ہو, اجازت دیجیے, کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.